इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 525 मुलाहिज़ा फरमाएं। यार सिकंदर, अगर शैला ना हुई किसी ट्रक में तो मैं चौंक पड़ा। तू भी उसी के बारे में सोच रहा था? हाँ, सबसे बड़ी फिक्र यही है कि किसी तरह हम उसे बचा लेंगे यार। हालात खुद मुवाफिक होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे और उसके दरमियान कितना फासला है और दुश्मनों को बिल्कुल मालूम नहीं कि हम इतने नज़दीक आ चुके हैं। अब मालूम हो जाएगा। मल्होत्रा की लाश सबसे पहले नज़र आएगी, फिर उन सब की लाशें मिलेंगी जो रास्ते में मारे गए थे। उनकी जीपों से सुराग मिल जाएगा। खुद मल्होत्रा के घर का नक्शा हमारी यहाँ मौजूदगी का राज फाश कर देगा। वो पुरोहित के घर तक नहीं आ सकते? मैंने कहा, आ भी सकते हैं। दिलावर एंड कंपनी में एक से एक अय्यार शामिल है। अब वो बस्ती के हर घर में हमें कैसे तलाश कर सकते हैं और यहाँ हमारी मौजूदगी की तरफ तो उनका ख्याल भी नहीं जा सकता। क्या मैन उनकी शिकारगाह के सबसे गैर महफूज मुकाम पर बैठे हुए हैं। वो हमसे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं कर सकते और रामा राव के बारे में ये सोच भी नहीं सकते कि वो गद्दारी का मुर्तकिब हो सकता है, उन्हीं के दुश्मनों को पनाह फराहम कर सकता है। कालिम ने सर हिलाया। अच्छा है, अगर उनकी यही गलत फहमी हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बन जाए। मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि वो आसपास का सारा इलाका छान मारेंगे। आज सारे शिकारी इकट्ठे हो जाएंगे, इस यकीन के साथ कि हम यहीं छुपे हुए होंगे। जब तक ट्रक रवाना नहीं होते हम भी इंतज़ार करेंगे। शायद हम रास्ते में कहीं कोई कार्रवाई करें। वो हमारी तलाश जारी रखेंगे और जब तक कामयाब नहीं होंगे यहाँ से रवानगी का ख़तरा मोल नहीं लेंगे। हम अपने क़याम की मुद्दत बढ़ा भी सकते हैं। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। वो खौफज़दा ज़रूर होंगे गुज़िश्ता रात की कार्रवाई से। कालिम ने कहा, यह बहुत बड़ा शबे खून मारा था हमने। मेरा ख्याल है सब मिला के 15-20 आदमी तो ज़रूर मारे गए होंगे। ज़्यादा, इतने तो मल्होत्रा के घर में पड़े हुए मिल जाएंगे। कालिम ने कहा, फिर 4 खूनख्वार कुत्तों की लाशें हैं और शाकर अली के घर में जो लोग मारे गए थे। कालिम ने कहा, दिलावर और तरीवनी ये सोचने पर मजबूर होंगे, इतने वसी पैमाने पर खून रेजी करने वाले आखिर कितने लोग थे। मैंने कहा, वो मालूम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, राबिया और मोहसिन से। गालिब चुप हो गया। उसने ये नहीं कहा कि कोशिश से क्या होता है। वो कोशिश का मतलब समझता था। किसी से कुछ पूछना हो तो कैसे पूछा जा सकता है। वो इसका तजर्बा भी रखता था और ये भी जानता था कि राबिया और मोहसिन पर तशद्दुद का सारा तजर्बा आजमाने वाले पुराने शिकारी ना पहले कामयाब हुए थे ना अब होंगे। मगर इस ख्याल के साथ अज़ाबनाक तसव्वुरात के सिलसिले थे और अपनी बेचारगी का एहसास था कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। किसी तरह ये मालूम हो जाए कि वो शैला को साथ लाए हैं तो हम पूरे यकीन के साथ कार्रवाई करें। कालिम ने कहा, अभी तक कोई प्लान नहीं है हमारे पास। मैंने कहा, प्लान मौका महल और हालात को देखकर बनाया जाता है। ऐसे हवा में तीर चलाने के लिए क्या मंसूबा बंदी करें। गालिब ने कहा, शैला को वो ज़रूर लाए होंगे। उसे रोक के उन्हें क्या मिलेगा। उनका मकसद शैला की ज़िंदगी को गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करने का था और ये बात वो हमें समझा चुके थे कि हमने उनको नुकसान पहुंचाया तो खुद ही शैला और उसके बेटे की जान लेंगे। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत मजबूत हिसार कायम किया है। चुनाचे वो हमें मौका देकर देखना चाहेंगे कि हम में कितनी हिम्मत है। ये 60 ट्रक हैं, बहुत बड़ी खेप है असले की। इसे वो शैला को डाल बना के ही निकालेंगे। कालिम ने कहा, मैं शैला की ज़िंदगी को ज़्यादा अहम समझता हूँ। मैं भी। मैंने कतील लहजे में कहा, यह फ़र्ज़ और मोहब्बत का इम्तिहान है तो मैं फेल हो जाने से नहीं डरता। अगर वो हमसे सौदा कर लेते तो अच्छा था। हम शैला और उसके बेटे को मांग लेते और उसके बदले में उन्हें ये खेप निकाल ले जाने की इजाज़त देते। इजाज़त? मैंने तलखी से हंस कर कहा, हम दरख्वास्त कर सकते थे और वादा कर सकते थे कि हम उनके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन क्या वो एतबार करते? हम खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ज़माने की कसम खा के भी उन्हें यकीन नहीं दिला सकते थे कि हम कौल निभाएंगे। इसके अलावा बात सिर्फ एक खेप की नहीं है। मुमकिन है वो शैला को फिर इस्तेमाल करें, अगले फेरे में, फिर उससे अगली बार जाने वाले काफिले में, यहाँ तक कि हमारे कौलो करार खुद हमारे लिए बाइसे आर हो जाएं। हमारा हाल 100 प्याज और 100 जूते खाने वाले से बदतर हो कि हम ज़मीर की रुसवाई कबूल कर लें
اور پھر مجبور ہو کر شیلا کے قتل کا الزام قبول کریں۔ گل اب سر جھکائے ہمارے پاس بیٹھی دانتوں سے اپنے ناخن کاٹ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے رک گئی تھی۔ کئی بار میں اٹھ کر دروازے تک گیا اور جوری میں سے جھانک کر مایوس لوٹ آیا۔ غالب نے باغیچے کی طرف جا کے فصیل کے پار دیکھنے کی بے سود کوشش کی۔ سناٹا سکوت ہمارے اعصاب کو شکست دے رہا تھا۔ نہ کوئی مہربان خیال تھا کہ حوصلہ دیتا، نہ کوئی صدا تھی کہ امید کی خبر دیتی۔ بس انتظار تھا، اذیت سے معمور، آزار سے بھرا ہوا۔ رابعہ اور محسن کے چہرے تھے جو بار بار سامنے آ رہے تھے۔ شیشے کے ایک تابوت میں شیلا اور اس کے بیٹے کے ساکت جسم تھے جو کہتے تھے، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبان میری۔ نازو کو گئے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ وہ راما راؤ جیسے مکار اور فریبی شخص سے نمٹنا چاہتی تھی، لیکن وہ اکیلی تھی۔ ایک پروہت کو مار سکتی تھی، مگر اس کے بعد کیا وہ اس پاپ کی سزا سے بچ سکتی تھی؟ جب دروازے کا قفل کھلا تو میں اس کی آواز سے اچھل پڑا۔ گل اونگ رہی تھی اور غالب آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، مگر راما راؤ اور نازو اندر آئے تو ہم سب پوری طرح مستعد اپنے ہاتھوں میں ریوالور لیے بیٹھے تھے۔ اف، آج تو بس خدا ہی نے بچا لیا۔ نازو دڑام سے بستر پر گر گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ گل نے اور پھر میں نے کہا، ہوا تو کچھ نہیں، مگر ہو سکتا تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ مندر میں جا کے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج پہلی بار مندر میں قدم رکھا تھا۔ راما راؤ چپکے بتاتا رہا، ورنہ بانڈا پھوٹ جاتا۔ نازو نے گہری سانس لے کر کہا۔ راما راؤ کرسی پر سخت مشتعل بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ پھٹ پڑا۔ بہت افسوس کی بات ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم سب مسلمان ہو؟ یہ دھرم کا معاملہ تھا؟ شاید تم جذباتی ہو جاتے اور انکار کر دیتے تعاون کرنے سے۔ میں نے کہا، میرا کیا دھرم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ خود میں نے بتا دیا تھا تمہیں کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے، ڈرامہ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، سب میرا یہ روپ۔ پھر بھی تم ہندو تو ہو؟ کچھ نہیں، نہ میں ہندو ہوں نہ مسلمان، انسان بھی نہیں ہوں میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔ مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے سچ بتا دیتے تو میرے لیے بھی پریشانی اور خطرے کی بات نہ ہوتی۔ میں یہاں سے سکھا پڑھا کے لے جاتا۔ سوچو ذرا، کسی غلطی سے یہ راز فاش ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ شریمتی مار دھاڑ کر سکتی ہیں، وہاں کتنے لوگوں کو مار گراتی، ایک ریوالور کی گولیوں سے کتنی لاشیں ڈھیر کرتی۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ خیر، اس کو اور تمہیں بچا لیا خدا نے، اور مجھے میری عقل نے۔ ہنومان جی نے مدد کی ہوگی تمہاری، میں نے کہا۔ وہ شاید گالی دیتے دیتے رک گیا۔ دیکھو، مجھے اپنے بارے میں سچ بتا دو، اگر تم ڈاکو بھی نہیں ہو، اسمگلر بھی نہیں ہو، تو پھر کون ہو؟ میں نے سوچ کر کہا، ہم شکاری ہیں۔ شکاری؟ ہم سب شکاری ہیں، غالب نے بھی بے حد فلسفیانہ انداز میں کہا۔ اگر تم غور کرو تو ساری دنیا شکاری ہے۔ کچھ سیاست کے میدان کے شکاری ہیں، ووٹرز کا شکار کرتے ہیں، کچھ حسن کے شکاری ہیں، عاشقی کو بدنام کرتے ہیں، دولت کی شکاری ہیں، دھرم کے شکاری ہیں۔ راما راؤ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بتانا نہیں چاہتے، تمہاری مرضی۔ میں نے تعاون کی پوری کوشش کی، لیکن اب تم خود ہی عدم تعاون کی تحریک چلا رہے ہو۔ میں نے کہا، یار تم ذرا سی بات پر خفا ہو گئے، بیٹھو، میں تمہیں اصل بات کا عرق نکال کے پیش کرتا ہوں۔ پوری بات تو کل تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو تمہارے ملہوترا جی تھے نا، یہ بہت حرامی تھے، مجھے معلوم ہے۔ ظاہر ہے ان کے کاروباری تعلقات بھی ایسے ہی لوگوں سے ہو سکتے تھے جو کم حرامی نہ ہوں۔ میں نے کہا، ان میں سے ایک ہے بمبئی کا سیٹھ تریونی، میں اسے بھی جانتا ہوں بہت اچھی طرح۔ ان لوگوں نے مل کر ایک عورت اور اس کے بچے کو اغوا کر لیا۔ کون تھی وہ عورت؟ تمہاری کیا لگتی تھی؟ پروہت بولا۔ ایسے سوالات کرو گے تو میری بات کیسے پوری ہوگی؟ میں نے کہا، فرض کر لو کہ میری بہن تھی، شادی کو اس کی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن اس کے شوہر کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرا، کاروبار کے سلسلے میں۔ اس کی عدم موجودگی میں بیوی اور بچے کو اغوا کر لیا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اغوا کرنے والے کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اغوا کرنے والے دشمن تھے، دوست تو ہو نہیں سکتے۔ میں نے کہا، مقصد تھا اسے بلیک میل کرنا، اور چونکہ وہ میری بھی بہن تھی اس لیے مجھے بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے مقابلہ کر کے ان کا بیڑا غرق کر دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہم خود بھی تباہ ہو جائیں گے اور تمہیں بھی تباہ کر دیں گے۔ وہ بدماش تھے اور طاقتور تھے، انہوں نے ہماری دھمکی کا مذاق اڑایا۔ نتیجہ یہ کہ اس عورت کا شوہر، میں اور میرا یہ دوست۔ میں نے غالب کی طرف اشارہ کیا۔ تم کسی کا نام نہیں بتا رہے ہو؟ راما راؤ نے کہا، نام غیر اہم ہے۔ میں نے کہا،
فرض کر لو میں سکندر ہوں، یہ میرا دوست غالب ہے، مرزا غالب۔ مرزا غالب؟ راما راؤ نے تن سے کہا۔ سنا ہے اردو کا بہت بڑا شاعر تھا، آج دیکھا ہے پہلی بار۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ جو ناڈیا ٹائپ کی لڑکی ہے ایک دن اپنے مرزا غالب کی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ گھر والی اور کیا یار، میں نے کہا سمجھا بھی کرو بات کو۔ کل رات میری بہن کا شوہر اپنی بہن کے ساتھ یہاں پہنچا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے بیوی بچوں کو بالک رام ملہوترا کے گھر میں رکھا گیا ہے۔ اس نے ہمیں اطلاع دی۔ ہم نے بالک رام کے گھر پر حملہ کیا اور وہاں اس کے جتنے ساتھی تھے وہ مارے گئے، لیکن نہ مجھے اپنی بہن ملی اور نہ بہنوئی ملا۔ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہیں اس پرانے انات آشرم میں رکھا گیا ہے، چاروں کو۔ چار کون؟ میں نے کہا میری بہن، اس کا شوہر اور بچہ اور بچے کی پھوپھی، یعنی میں سمجھ گیا۔ میں راما راؤ کو ایک قابل یقین کہانی کے تانے بانے میں الجھا کے خوش ہوا۔ میں نے رابعہ کا ذکر گول کر دیا تھا۔ گل کا حوالہ کسی رشتے سے نہیں آیا تھا، اب مجھے محسن اور شیلا کے نام بھی نہیں لینے پڑے تھے۔ اب ہم کسی طرح انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے کہ ہم ان کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ تمہارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو دھوکے میں رکھ کے اچانک حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں آس پاس کے سارے علاقے میں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، پولیس بھی انہی کے ساتھ ہوگی اور ان کی ساری گنڈا فورس۔ پھر تو تمہارا کام بہت مشکل ہے اور خطرناک بھی۔ روہت فکر مند ہو کر بولا۔ ہاں، ہماری اپنی جان کی کوئی بات نہیں، ہم تو نکلے اس ارادے سے ہیں کہ ماریں گے اور مر جائیں گے، لیکن خدا نخواستہ دشمنوں نے انہیں مار دیا جن کو ہم بچانا چاہتے ہیں، تو ہماری ساری جدوجہد رائے گاں جائے گی۔ ابھی ہمیں پورا یقین بھی نہیں کہ وہ سب انات آشرم یعنی گودام میں ہیں یا نہیں۔ ابھی تک یہ تمہارا مفروضہ ہے لیکن حقیقت کے بہت قریب۔ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ وہ یہیں ہوں گے۔ تصدیق بہرحال ضروری ہے اور اس کام میں تم ہماری مدد کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، باقی کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ مگر میں کیسے تصدیق کر سکتا ہوں؟ راما راؤ پریشان ہو کر بولا۔ اس احاطے میں کل رات کے کچھ ٹرک پہنچے ہیں، 7 ٹرک ہیں۔ انہی میں سے ایک ٹرک میں میری بہن اور اس کا بیٹا ہے۔ ان بدماشوں نے ایک شیشے کے تابوت میں سلا رکھا ہے، بے ہوش کر کے۔ یہ تم مجھے کسی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ راما راؤ نے کہا۔ زندگی تقریباً 70% حقیقت ہے اور 30% فلم۔ چنانچہ فلم تقریباً 70% حقیقت نہیں ہے اور 30% زندگی۔ اسی فارمولے کو معکوس کر لو، غالب نے کہا۔ میں نے کہا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی اتفاقات اور ناقابل فہم واقعات سے خالی نہیں ہے۔ کیا خود تمہاری زندگی کے 2 رخ نہیں ہیں؟ ایک وہ جو نظر آتا ہے اور ایک وہ جو موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ تجربات تمہاری زندگی کے ہمارے لیے اتنے ہی حیرت انگیز ہوں گے جتنے ہماری زندگی کے کچھ واقعات تمہیں فلمی لگ رہے ہیں، لیکن یہ سب کیسے ممکن ہے؟ شیشے کے تابوت میں کسی کو کب تک بے ہوش رکھا جا سکتا ہے؟ کب تک سلا کے زندہ رکھنا ممکن ہے؟ راما راؤ بولا۔ میں نے اس قسم کا تجربہ کبھی نہیں کیا اور نہ کبھی خود ایسے تجربے سے گزرا۔ میں نے کہا تاہم میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے ایک بار دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ منظر دکھایا تھا تاکہ میں ان کی دھمکی کو محض دھمکی نہ سمجھوں۔ میری بہن واقعی شیشے کے ایک تابوت میں سو رہی تھی اور اس کا بیٹا بھی اسی تابوت میں سو رہا تھا۔ شیشے کا وہ تابوت بالکل بند نہیں ہو سکتا، اس میں تازہ ہوا کے لیے راستہ رکھا گیا ہوگا، یقیناً رکھا گیا ہوگا، مگر میں نے اس وقت نہیں دیکھا تھا، غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں تو صرف اپنی بہن کو دیکھتا رہا تھا، وہ مجھ سے بہت دور تھی۔ 8-10 فٹ کے فاصلے پر میں لوہے کے ایک جنگلے کے پیچھے سے تابوت کو چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں نے ان کا مال لے جانے والے ٹرک تباہ کیے جیسا کہ میرا ارادہ تھا تو میں خود اپنی بہن اور اس کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگوں گا۔ انہوں نے اس تابوت کو درمیان والے ایک ٹرک میں رکھا ہے، اس کے پیچھے بارود ہے یا ڈائنامائٹ یا کوئی ایسا ہی تباہ کن آتش گیر مادہ۔ اب میں کتنا مجبور ہوں اس کا اندازہ کر لو۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم واقعی مجبور ہو، مگر میں لاچار نہیں ہوں۔ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ میں نے ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہم ایک ساتھ اس مشن پر روانہ ہو گئے، پوری تیاری کے ساتھ۔ میرا مشن تھا اپنی بہن کو بچانا اور اپنے دشمنوں کی چال کو ناکام بنانے کے بعد ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا۔ کل رات ہمارے 2 ساتھی اسی چکر میں ان کے ہاتھ لگ گئے، اب ہمیں ان کو بھی چھڑانا ہے۔ یہ کام تم کیسے کرو گے آخر؟ میں نے کہا بس ایک بار یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے۔ اگر وہ اس گودام میں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں،
ہم رات کو چھپ کر حملہ کریں گے یا راستے میں کہیں روک لیں گے انہیں، ایک ایک کو ٹھکانے لگا دیں گے، اس طرح کہ ہمارے مقصد کو شکست نہ ہو۔ اگر وہ ایک شیشے کے تابوت میں بے ہوش لیٹی ہوئی ہے اور تابوت رکھا ہوا ہے بارود کے ڈھیر پر، تو مجھے بہت کم امکان نظر آتا ہے کہ تم اپنی بہن کو بچا سکو گے۔ امکان کم ہو یا زیادہ، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، احتیاط ہم پوری کریں گے۔ میرا ذہن ابھی تک ایک بات پر الجھن کا شکار ہے کہ کسی کو مسلسل تابوت میں بند رکھنا اور ساتھ لیے پھرنا کیسے ممکن ہے؟ آخر زندہ آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت تو پڑتی ہے، خواہ اسے گلوکوز دیا جائے براہ راست ڈرپ کے ذریعے، پھر آدمی کا نظام اخراج بھی کام کرتا رہتا ہے، اسے بے ہوش رکھنے کے لیے 6 گھنٹے کے وقفے سے انجیکشن بھی دینے پڑتے ہوں گے۔ یہ سب آسان کام نہیں ہے، ایک موبائل میڈیکل یونٹ چاہیے اس کے لیے، ایک ڈاکٹر اور ایک نرس کے ساتھ۔ نو سر، میرا ذہن یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ اتنا مشکل انتظام کریں گے۔ راما راؤ نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر کیا کریں گے؟ میں بتاتا ہوں، اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو کیا کرتا۔ میں نے زندگی میں بہت پاپڑ بیلے ہیں، بڑے چکر چلائے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے۔ میں پیر، فقیر، جادوگر، جوگی سب کچھ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے تمہیں یقین دلانے کے لیے شیشے کے تابوت کا انتظام کیا اور تمہاری بہن کو اس میں ذرا سی دیر کے لیے بے ہوش کر کے ڈال دیا۔ تمہارے رخصت ہوتے ہی انہوں نے اسے تابوت میں سے نکال لیا ہوگا۔ ایک شیشے کے تابوت کو ٹرک میں اٹھائے پھرنا کوئی آسان کام ہے جو راستے میں جھٹکوں سے بکھر جائے؟ اس کے علاوہ میڈیکل پرابلم جن کا میں نے ذکر کیا تھا، تمہاری بہن اور تمہارا بانجا ان کے ساتھ ضرور ہوں گے، لیکن اس تابوت میں نہیں، اس طرح نہیں جیسے تم نے دیکھا تھا اور جو اب تک تمہارے تصور میں ہے۔ وہ کسی ٹرک میں ہوں گے اور ممکن ہے ڈائنامائٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہوں، مگر وہ تابوت میں نہیں ہو سکتے، وہ ان کی قید میں ہیں، ان کی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ کسی ٹرک میں کوئی شیشے کا تابوت نہیں ہے۔ میں نے راما راؤ کو گلے لگا کر کہا، راما راؤ، یو آر اے جینیس، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم کتنے ذہین آدمی ہو۔ ایک نہ ایک دن تم بہت بڑے آدمی بنو گے۔ ہاں، بہت بڑا آدمی۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ میرے مقدر میں یا تخت ہوگا یا تختہ، یہ بات مجھے نجومی جوتشی بتا چکے ہیں۔ میں اس ملک کا صدر بھی بن سکتا تھا جس کا نام تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جاتا، یا وہ مجرم جس کا ذکر تاریخ میں آتا، ان کارناموں کی تفصیل کے ساتھ جو بلاخر اسے تختہ دار تک لے گئے۔ یہ دوسرا امکان اب واضح ہونے لگا ہے۔ میں نے کہا، ایسا مت سوچو، ایک لمحہ آدمی کی ساری زندگی بدل دیتا ہے، اس کا راستہ، اس کی منزل بدل دیتا ہے۔ اس وقت تم نے مجھے جس عذاب سے نجات دلائی ہے اس پر میں تمہیں منہ مانگا انعام دے سکتا ہوں، اسے 1 لاکھ کے علاوہ جو تمہیں دیا جا چکا ہے۔ غالب نے کہا، ایک بات بتاؤ گے؟ برا مانے بغیر ہر برائی میں ملوث آدمی کس بات کا برا مان سکتا ہے؟ تم یہ پیسہ کیوں جمع کر رہے ہو؟ ملہوترا نے کہا تھا کہ تم لالچی آدمی ہو۔ اس نے ملہوترا کو ایک گالی دی۔ کیا وہ خود لالچی نہیں تھا؟ یہ سارے دندے وہ کس لیے کرتا تھا؟ انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے۔ ہر شخص ایک مقصد سامنے رکھ کے کچھ کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک شخص نے دوست بنا کے ہمیں لوٹ لیا، حالانکہ ہم خود لوٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ اگر وہ کہتا کہ میں تمہیں لوٹنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے بہت چھوٹا سا مقصد تھا، ایک عورت، لیکن اسے ایک عورت کے لیے پہلے ایک گھر کا حصول۔ مقصد تو میرے سامنے بھی ہے، میں کسی دن صنعت کار بن جاؤں گا، اپنا کام اور اپنا نام، اپنا ماضی، حال اور مستقبل سب بدل ڈالوں گا۔ 40-50 لاکھ سے میں کوئی کارخانہ قائم کروں گا، دہلی یا کانپورہ میں یا الہ آباد میں، 1.5 کروڑی مل کہلاؤں گا۔ مجھے عزت مل جائے گی، رشتے مل جائیں گے اور وہ سب مل جائے گا جس کی میں نے زندگی سے توقع کی تھی، مگر جو مجھے سیدھے راستے پر چل کر محنت کرنے سے نہیں ملا اور نہ مل سکتا تھا۔ راما راؤ نے کہا، میں نے بالکل یہی کہا تھا تمہارے متعلق، یہی اندازہ تھا میرا۔ چونکہ تم برا نہیں مانتے، اس لیے تم یہ بھی بتا دو کہ تم اپنے مقصد سے کتنے دور ہو یا کتنے قریب ہو۔ میں نے 3/4 راستہ طے کر لیا ہے، اب اور باقی کے لیے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بس یہی 2-3 سال۔ خیر اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ آج کے دن اور شاید کل بھی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ میں نے کہا، میں بے حد مصروف رہوں گا، تم نے میری مصروفیات بڑھا دی ہیں۔ اس وقت بستی پر پولیس نے یلغار کی ہوئی ہے، وہ گھر گھر تلاشی لینے اور ایک ایک آدمی سے پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تم سے بھی آج پوچھ گچھ ہوگی اور کل بھی۔ سمجھنے کی کوشش کیا کرو، وہ جلا کے بولا، میری پوزیشن بہت محفوظ ہے،
میری مصروفیت کا سبب ہیں وہ لاشیں جو ابھی پولیس لے گئی ہے۔ قانونی کارروائی تو پوری ہونی ہے۔ شام تک سب لاشیں واپس آ جائیں گی تو ان کا کریا کرم ہوگا۔ سب جگہ میں ہی جاؤں گا۔ یہاں اتنے لوگ کبھی نہیں مرے۔ ایک دو مردے ٹھکانے لگانے کا موقع ملتا ہے ہر ہفتے بھر۔ فی مردہ کیا لیتے ہو؟ غالب نے کہا۔ اس میں ریٹ کہاں چلتا ہے، حیثیت دیکھنی پڑتی ہے لوائقین کی۔ یہ ہول سیل بزنس مل گیا تمہیں ہماری وجہ سے۔ ہاں 24 آدمی ہیں، 24 لاشیں ہیں، کیا مردے ہیں؟ غالب نے تصحیح کی۔ ان میں سے 8 یہاں کے نہیں تھے، راما راؤ بولا۔ امپورٹ کیے گئے تھے، کرائے کے گوریلے۔ 16 کا کریا کرم بہرحال مجھے کرنا ہے۔ اگر لاشیں شام کو دیر سے ملی تو پھر رات کو فرصت ہوگی، کل کا دن مصروف گزرے گا۔ میں نے کہا کہ سب ایک ساتھ شمشان گھاٹ لائے جائیں، ایک ساتھ جلانے کے لیے۔ پھر بھی دوسری رسوم تو الگ الگ ہوں گی۔ ابھی ہفتہ 10 دن تک دان پن اور بھوجن چلے گا۔ یہ کیا کہہ رہے پروہت جی؟ ہفتہ 10 دن ہم یہاں کیسے قید رہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا صرف آج کے دن کی بات ہے۔ گیتا اور رامائن کا پاٹھ کرنے کے لیے تو میں نے چیلوں سے کہہ دیا ہے، لیکن شمشان میں تو مجھے ہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ ابھی میں بستی میں جا کر صورتحال دیکھوں گا کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ وہ مندر کی طرف بھی ضرور آئیں گے، میں ان سے مل لوں گا تو وہ گھر نہیں آئیں گے۔ جو پوچھنا یا کہنا ہوگا وہیں پوچھیں گے اور کہہ دیں گے۔ باہر سے میں نے کسی موٹر سائیکل کی آواز سنی جو رفتہ رفتہ قریب آتی محسوس ہوتی تھی۔ میرا دھیان ایک دم پولیس کی طرف چلا گیا۔ راما راؤ، یہ موٹر سائیکل پر کون آیا ہے؟ موٹر سائیکل پر اور کون آ سکتا ہے؟ وہ گھبرا کے اٹھا۔ یہ پولیس ہے، غالب نے کہا۔ موٹر سائیکل لین دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ ادھر آ جاؤ، راما نے سرگوشی میں کہا اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں دھکیلنے لگا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ شریفانہ دستک نہیں تھی، کسی نے دروازے کو ڈنڈے سے بجایا تھا، اور یہ اختیار اور فرونیت کا غرور اور طاقت رکھنے والوں کی دستک تھی۔ انڈر گراؤنڈ ٹینک، راما راؤ نے سرگوشی میں کہا۔ راما راؤ، کیا بات ہے؟ دروازہ کھولو۔ آتا ہوں جی، جلدی مت کرو، ابھی دھوتی تو باندھے گا جی پہلے، راما راؤ نے آواز بنا کے کہا۔ میں اور غالب انڈر گراؤنڈ ٹینک کی طرف لپکے جو ہم پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس ٹینک کی گہرائی کتنی ہے اور اس میں پانی کتنا ہے۔ میں نے اس کا ڈھکنا کھولا اور اندر اتر گیا۔ مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اوپر سے کھلے حصے کی چمک بھی پڑ رہی تھی۔ اگر میرے پاؤں پانی کی سطح سے ٹکرائے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ٹینک 7 فٹ کے قریب گہرا ہے اور اس میں پانی 4 فٹ تک بھرا ہوا ہے۔ غالب نے اتنی دیر میں نازو کو ہاتھ پکڑ کے لٹکا دیا تھا۔ گل خود ہی لٹک کے پانی میں گری۔ میں نے اسے سنبھال کر کھڑا کر دیا۔ غالب نے اندر آتے ہوئے ڈھکن اوپر کھینچا اور برابر کر دیا۔ اب ہم گھپ اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے۔ 4 فٹ پانی میری کمر تک تھا، لیکن نازو کی گردن تک پہنچ رہا تھا اور گل کے شانوں تک پانی ٹھنڈا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ سردی سے دانت بجنے لگتے۔ اس کے دانت خوف سے بج رہے تھے، وہ خود بھی لرز رہی تھی۔ میں نے ڈانٹا، یہ کیا بے وقوفی ہے، یہاں کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی بے ہوش ہونے کی، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل ناک میں پانی چلا گیا۔ غالب نے کہا، کس نے کہا تھا کہ بہادر بن کے خود کود جاؤ؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ چند منٹ کی بات ہے، گرنے لگو تو مجھے نوٹس دے دینا۔ میں نہیں گروں گی، گل نے کہا اور میرے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ نازو نے کہا، ادھر آ جاؤ گل، میرے پاس۔ تم کہاں ہو؟ پانی کے نیچے یا اوپر؟ غالب نے کہا۔ نازو انسی، ادھر، اس دیوار کے ساتھ لوہے کے ہک بھی لگے ہوئے ہیں اور اوپر سے آنے والا پائپ ہے سہارے کے لیے۔ اچھا بھائی، یہاں بھی مل گیا تمہیں کوئی سہارا دینے والا، غالب نے سر دھا بھر کے کہا۔ کاش تم میں ایک پائپ ہوتے، نازو نے اسے چھیڑا، یا لوہے کا ہک ہی ہوتے، ہونا ہی تھا تو میں زلف ہوتا یا تیرے رخسار پہ تل ہوتا۔ غالب نے یوں کہا کہ نازو سے جواب نہ بن پڑا۔ اس کی خاموشی سے میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ جیپ سی گئی ہوگی، اور ممکن ہے غالب کی چشم تصور نے تاریکی میں بھی اس عارض کی خیا کا گلابی رنگ دیکھ لیا ہو۔ آخر اور کتنی دیر تلاشی لیں گے پولیس والے؟ گل نے کہا۔ میں نے کہا، اگر تفصیلی تلاشی لی تو تم لوگ ننگے پاؤں آئی ہو، اور کیا جوتے تلاش کرتے رہتے؟ مروا دیا، میں نے کہا۔ زنانہ جوتے فوراً نظر آ جائیں گے، کیا بتائے گا راما راؤ پولیس کو کہ کس کے ہیں؟ غالب نے کہا، تفصیلی تلاشی میں تو سینڈل سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں مل جائیں گی، ریوالور سے دستی بم تک۔ اب مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس پریشان کرنے لگا۔ یہ سب چیزیں کیا سامنے ہی پڑی ہوئی ہیں؟ غالب نے کہا، قسمت اچھی تھی کہ تمہارے ساتھ ایک دور اندیش آدمی آ گیا،
یعنی یہ خاکسار، میں نے انہیں چھپا دیا تھا۔ تھینک یو مسٹر دور اندیش۔ تم نے کہاں رکھا انہیں؟ بیڈ کے نیچے، صندوق کے پیچھے، صرف اس خیال سے کہ اچانک کوئی آ جائے تو ہمیں پریشانی نہ ہو، کالم نے کہا۔ مسٹر دور اندیش، اگر ہمیں اچانک ریوالور کی ضرورت پڑ جاتی تو ہم کیا کرتے؟ جتنی دیر میں ہم بیڈ کے نیچے گھستے، صندوق کے پیچھے سے ریوالور نکالتے، کیا ہمارے پیچھے 1 درجن سوراخ نہ ہو جاتے؟ میں نے کہا، وہ تو یہاں بھی ہو سکتے ہیں، خدا کے لیے مت کرو ایسی باتیں، گل نے کانپتے ہوئے کہا۔ نازو نے کہا، ایسے ہم کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں اس پانی میں؟ غالب نے کہا، کس نے کہا ہے کھڑی رہو، بیٹھ جاؤ۔ نازو کے سوال نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی صرف 5 منٹ ہی گزارنے پڑے تھے، اگر ایسے 5 گھنٹے گزارے تو کیا ہوگا؟ شاید ہم میں سے کوئی بھی اتنی قوت برداشت نہیں رکھتا تھا۔ پانی کی قید کا عذاب ایک تجربہ تھا جس سے کوئی پہلے نہیں گزرا تھا۔ ابھی سے ہمارے جسم سرد پڑ رہے تھے، شاید آدھے گھنٹے بعد ہمارے پانی میں ڈوبے ہوئے جسم سن پڑ جاتے، ہمارے لیے توازن قائم رکھنا مشکل ہو جاتا، ہماری ٹانگیں کانپنے لگتی اور بلاخر ہم گر پڑتے۔ غالب کے سوا سب کو تیرنا آتا تھا، مگر اس ٹینک میں تیرنا بھی تو مشکل تھا۔ گھوپ اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ اندھیرا ابھی ایک ٹھوس مادی وجود رکھتا تھا، اس ٹھنڈک کی طرح جو پانی کی شکل میں پھیلی ہوئی تھی۔ اتنا ہی ٹھوس احساس خاموشی کا بھی تھا۔ اچانک ہم اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ خود کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ میں اندھا، بہرا اور گونگا نہیں ہوں، میں نے کہا، نازو کدھر ہے؟ یہاں میرے پاس۔ بھائی سکندر، مجھے وحشت ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے زندہ دفن کر دیا گیا ہے، یہ قبر ہے میری۔ گل نے ہسٹریا کی کیفیت میں کہا، میں مر چکی ہوں۔ نہیں، ہم سب غرق ہو گئے ہیں، سمندر میں ڈوب گئے ہیں، نازو نے کہا، اور انتہائی گہرائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، حالانکہ اوپر زمین روشن ہے، آسمان پر سورج چمک رہا ہے۔ نازو، بس تھوڑا سا انتظار اور میری جان، کالم نے کہا۔ میں نے کہا، گل، ہمت سے کام لو، تم بہت بہادر ہو، ایک بہادر بھائی کی بہادر بہن۔